जा सका, क्योंकि मैं जिला की हेड थी तो मुझे रजाना के मसाइल भी देखने होते थे, पीर महल के भी देखने होते थे, कमालिया के भी देखने होते थे, और फिर गोजरा के भी मसले मसाइल जो है मुझे देखने होते थे। मेरा ऑफिस भी जिला टोबा टेक सिंह का क्योंकि मेन था तो वो टोबा में था। हम लोगों ने जब जिला का कंट्रोल संभाला उस वक्त 36 करोड़ तकरीबन बजट था उस वक्त जिला टोबा का, तो मैंने अपनी मेहनत से दिन रात की कोशिशों से उस बजट को मैं 1.5 अरब रुपए तक लेकर गई। तो ये इसलिए बता रही हूँ कि जिस शोबे में आप जाओ, जिस फील्ड में आप जाओ, फिर उस पर जान लड़ा के काम करो। अल्लाह ने जो आपको मनसब दिया हो और लोगों ने जो आपको एतबार अपना दिया हो, फिर उसको कभी ठेस नहीं लगने दो, फिर डट के काम करो। और ये चीज जो है मैंने खालिद बड़ाइश साहब से सीखी, खिदमत खल्क का जज्बा उनसे मैंने सीखा कि वो कहते थे कि जो लोग आप पर इत्मीनान करके आपको वोट देते हैं, आपको कामयाब करते हैं, तो फिर उनके कभी इत्मीनान को ठेस ना लगने दो, उनका दिल ना टूटे इस मामले में। हाँ, खुश हो, दुआएं दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि खालिद साहब ने अपने इलाके में वोटर नहीं बनाए, इन्होंने अपने भाई बनाए, अपने बेटे बनाए, अपने बुजुर्ग, अपने चचा बनाए। ये हमने एक मोहब्बतों वाला रिश्ता बनाया। हमने पहली दफा ये जो गोजरा के सियासतदानों की गंदी सियासत थी कि जात बरादरी, इलेक्शनों के टाइम जात बरादरियां डाल दी, वो उस जात का है, वो उस जात का है, वो उस बरादरी का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये जो गंदी एक रस्म थी जात पात के चक्रों में पड़ी हुई, हमने इसको खत्म किया। हमने कहा हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन चीजों को छोड़ दें, मुल्क की तरक्की का सोचें। तो मैं जब जिला नाज़िम थी, जब मैंने इलेक्शन लड़ा जिला नाज़िम का, तो खालिद साहब के यही जज्बे, यही बातें, जितना वो अपनी आवाम में पॉपुलर है, जितना उसमें खिदमत खल्क का जज्बा है, तो आसपास के लोग भी जो है वो हसद का शिकार थे। जिस तरह बरादरियों में, खानदानों में हसद के ड्रामे चलते हैं, इसी तरह पार्टियों में भी जो है ये हसद के काम शुरू होते हैं। जो कोई उभर रहा हो, जो अपने इलाके में बड़ा फेमस हो, मशहूर हो, मकबूल हो, लोगों का हरदिल अजीज हो, उसके बारे में बड़ा एक अजीब सा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। तो जिले के इलेक्शन के लिए जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि अगर खालिद बड़ाइच आ गया तो ये छा जाएगा, इसको जिले में नहीं आने देना। भरपूर मुखालफत हुई, लॉबिंग की गई पार्टी के अंदर, क्योंकि खालिद साहब अपने भाई बोले कि तो किसी बात पर मिन्नत समाजत कर सकते हैं, खुशामद भी कर सकते हैं, लेकिन खालिद साहब तकब्बरे हुए लोगों के साथ ना खुशामद कर सकते हैं और ना ही उनकी खिदमत कर सकते हैं। खालिद बड़ाइश ने अपना लीडर माना तो मियां नवाज शरीफ को माना, और वो लीडर है और उसको लीडर कहा जा सकता है, वो काबिल है इस चीज के। हमने लीडर माना तो शहबाज शरीफ को माना। हमारी लीडर अगर है तो हमारी बहन मरियम नवाज है, हमारा भाई हमजा शहबाज है। इन लोगों की तो हम कदर करें, हम इज्जत एहतराम भी करें, लेकिन ये जो सियासत के छोटे छोटे बोने हैं, जिन्होंने अपनी दुकानदारियां पार्टी के अंदर सजाई हुई होती हैं कि आओ तुम आओ, तुम्हें ये मैं बेनिफिट लेकर दूंगा, तुम आओ मैं तुम्हें ये बेनिफिट लेके दूंगा, तो जवाब में वो खुद भी आपसे तवक्को कर रहे होते हैं कि आप भी उन्हें कुछ देंगे। लेकिन हमने तो जब खिदमत की सियासत की है, हमें तो जरूरत ही नहीं इन लोगों की जूतियां चाटने की। तो जिला में मेरी मुखालफत हुई, टिकट मेरे मुखालिफ को दे दिया गया, ना अहल तरीन जहल तरीन इंसान था वो, लेकिन मुकाबलाबाजी में खालिद बड़ाइश को नीचा दिखाने के लिए वो टिकट जो है वो उस दूसरे शख्स को दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से और मेरे जो यूनियन काउंसिल की जो मेरे चेयरमैन से आप लोगों के मुंतखब करदा जो लोग थे, वो मेरे साथ मेरे भाइयों की तरह मेरी दीवार बनकर खड़े रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन से 2 दिन पहले पार्टी को जो अपना नामजद करदा उम्मीदवार था उसको विड्रॉ करवाना पड़ा और मैं बिला मुकाबला जीती थी जिला में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजबूती कब आती है? ये मजबूती, ये इरादे इस वक्त इंसान के मजबूत होते हैं जब उसके पीछे बैक मजबूत होती है। हमारे पीछे आप लोग हैं, हम लोग आप लोगों पर तो जान फिदा कर सकते हैं। आप लोग अगर रात के 1 बजे भी हमें उठाओ अपने किसी मसले के लिए तो हम हाजिर हो सकते हैं, लेकिन जो अपने आप को बहुत कुछ चीज समझते हैं, तोप खान समझते हैं, और हम उनकी औकात भी जानते हैं, वो लोग हैं क्या, कितने जोगे हैं वो लोग, उनकी खुशामद हमसे नहीं होती थी। जिला चलाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बेमिसाल मैंने चलाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के दिए हुए इत्मीनान को लेकर मैं आगे चली, क्योंकि आप लोग मेरे पीछे खड़े थे। पीटीआई का दौर आया 2018 में, पीटीआई की गवर्नमेंट बनी,
تو یہ جو آج کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، پی ٹی آئی پہ ظلم اتنے ہو رہے ہیں، ہم سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو میں آج پی ٹی آئی والوں سے پوچھتی ہوں کہ جب ہم پر ظلم ستم ہو رہے تھے، جب ہم پر زیادتیاں ہو رہی تھی، اس وقت تم لوگ کدھر تھے؟ ہم بھی تو اسی علاقے کے بچے تھے، اسی علاقے کے بہن بھائی تھے جو ہمارے ساتھ ظلم کیے گئے۔ اس وقت آپ لوگوں کی زبانیں جو ہے وہ خاموش تھی، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزری تو لوگ سمجھے۔ اپنی جان پر جب تکلیف آتی ہے تو پھر سارے بلبلا اٹھتے ہیں۔ آپ کی اس بہن کو اینٹی کرپشن کے 17 درخواستیں میرے خلاف دلوائی گئی، اور اینٹی کرپشن والے صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، فائلیں نکال رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ میرے نیچے جو ملازمین تھے، میرے 600-700 ملازمین تھے، ان سے جو ہے تفتیش کی جاتی تھی، لیکن کیا نکلنا تھا؟ الحمدللہ پی ٹی آئی کے دور میں بالکل نیٹ اینڈ کلین رہے۔ خالد صاحب کی فائلیں نکلوائی گئی، ڈیولپمنٹ کے یہ جو کام کروائے گئے، ایک ایک کاغذ کو کھنگالا گیا کہ اس بندے کی کوئی کمزوری مل جائے، کچھ مل جائے تو اس کی وفاداریاں چینج کروائیں۔ خالد صاحب پہ دباؤ تھا کہ اپنی وفاداری چینج کرو، پی ٹی آئی میں شامل ہو۔ مجھ پہ دباؤ تھا کہ اپنی وفاداری چینج کرو اور پی ٹی آئی میں شامل ہو۔ ہمارے بچوں کو، بے گناہ کو 4-4 گھنٹے تھانوں میں کسٹڈی میں رکھا گیا بغیر کسی وجہ کے، لیکن اس وقت ہمارا یہ جو نااہل اور نالائق ایم پی جو آپ لوگوں نے منتخب کیا، قدیر وان، اس کا تو کاروبار پھل پھول رہے تھے، ہمارے تو اڈے بند ہو گئے، ہمارے تو کاروبار بند کر دیے گئے، ظلم و ستم کا اخیر کر دیا گیا، اور یہ مزے سے البارک مال اپنا چلا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یہ منوپلی تھی، یہ گروپ بنے ہوئے آپس میں۔ جب نون لیگ کا ٹائم تھا تو قدیر امان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی مدد کی، ان کی آگے چھائیں کی رکھی، اور جب پی ٹی آئی کا دور آیا تو پی ٹی آئی والوں نے ان پر چھاؤں کر دی، اس کو اپنی ڈھال میں رکھا۔ رفیق سینٹر والے، ان کی وفاداری اور ان کی محبت نون لیگ سے کسی سے چھپی نہیں ہے۔ رفیق سینٹر والوں کی یہاں سے بورڈ کھڑوا دیے گئے کیونکہ البارک مال کو نہیں پسند تھا کہ ان کے بورڈ یہاں پر ہو، اس کا کاروبار نہیں چمکتا تھا۔ اس لاڈلے کے فرمائش پر رفیق سینٹر کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ منافقتیں ہم لوگوں نے خود دیکھی۔ لیکن میرے ضلع ناظمی کے دور میں 17 ضلع ناظم میرے جو تھے، اتنا پریشر اور اتنی پریشانی ہم جیسی ان پر آئی۔ ہر بندہ اتنا تگڑا اور اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا ہے۔ وہ 17 ضلع ناظم جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے، نون لیگ چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، لیکن آپ کی یہ بہن اور آپ کا یہ بھائی، ہم اپنی ڈٹرمنٹ رہے اور اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اتنے مشکل حالات مشکل سے نکالو یہ ملک بچا لو، مشکل سے نکالو۔ یہ منافقتیں ہمیں نہیں آتی، یہ دورے چہرے لگانے چہرے پر ہم سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم سے چاپلوسیاں ہوتی ہیں۔ اب الیکشن آیا 2018 کا، جب آیا تو اس ٹائم بھی خالد صاحب کا اپنے اس ایم پی اے کے ساتھ اختلاف تھا۔ خالد صاحب نے کہا کہ 2013 سے لے کے 2018 تک اگر میں اربوں کی گرانٹ فیڈرل سے لے کر آ سکتا ہوں تو تم 5 سال کیا کرتے رہے ہو؟ تم نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے اپنے علاقے میں کہ تم کیوں کام نہیں کرتے ہو؟ فون تمہارا بند ہے، ڈیرا تمہارا کوئی نہیں ہے، لوگ خوار ہو رہے ہیں، اور آج آ کے ان سب کا رجحان جو ہے وہ میری طرف ہی ہوتا ہے کہ خالد بڑائچ کے پاس چلو۔ تو تم کس چیز کے ہو؟ تمہیں میرا بازو بننا چاہیے، میرا ساتھ بننا چاہیے۔ کبھی تم ٹائم دو لوگوں کو، کبھی میں، کبھی لاہور کے تم کام کرو، اسلام آباد کے میں کام نپٹاتا ہوں۔ تو اس طرح ہم دونوں ملیں گے تو علاقے کی فلاح بہبود کے لیے بے مثال کام کر سکیں گے۔ لیکن اس شخص کو تو صرف سیٹ کا شوق تھا، ایم پی اے کی سیٹ مل گئی، بس وہ سمجھتا تھا یہاں پر زندگی ختم ہے، اس کے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ 18 کے الیکشن میں خالد صاحب نے کہا کہ میں اس ایم پی اے سے انتہائی تنگ ہوں، میں اس کو ساتھ نہیں لوں گا، میرے ساتھ کوئی اور لگا دے۔ اس شخص نے انتہائی مایوس کیا ہے 5 سالوں میں، لیکن پھر اس نے محنت سماجت کی کہ نہیں، اب میں بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کروں گا، اب میں نے سیکھا ہے، اب میں کروں گا۔ لیکن پھر وہی ہوا، پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ کا آنا ایک بہانہ تھا۔ پی ٹی آئی کی اس پونے 4 سال میں ہمارا تو ڈیرا بھی کھلا رہا، جو اپنے بہن بھائیوں کی جتنی ہمت تھی ہم لوگ مدد کر سکتے تھے، ہم تو اپنے بہن بھائیوں کے کام اس وقت بھی کرتے رہے۔ لیکن یہ کہاں تھا اس وقت؟ یہ اپنے مزے میں تھا، یہ اپنا کاروبار میں مگن تھا، اپنے آپ میں مگن تھا۔ خالد بڑائی تو سب کو اویلیبل تھا۔ پھر 16 مہینے کی جو حکومت پی ڈی ایم کی آئی، اس میں خالد بڑائی صاحب نے جتنے 18 میں منصوبے پاس
پاس ہو چکے تھے ان سب کو دن رات ایک کر کے، نہ اس نے صحت دیکھی، نہ کام دیکھا، نہ کاروبار دیکھا، نہ بچے دیکھے، 16 ماہ میں وہ 18 والے تمام پاس شدہ منصوبے ان سب کو بحال کروایا، اور وہ آج کل پائپ لائن پر ہے۔ گاؤں میں جہاں پر دیہات میں جہاں پر سوئی گیس منظور ہوئی تھی وہ کام ہو رہے ہیں۔ آپ کی سڑک ورلڈ بینک کا منصوبہ تھا، مشن روڈ تھا، گڈا خانہ چوک تھا، جھانگ روڈ تھا، آپ کا یہ انڈر پاس کا منصوبہ تھا، ٹوبا منصوبہ تھا، ٹوبا روڈ کا، یہ سارے کے سارے بحال کرائے۔ اتنے یہ نااہل اور نالائق انسان تھا، کسی ایک رتی برابر کسی کام میں بھی یہ ہمارے سپورٹ نہیں کر سکا۔ پھر اب دوبارہ الیکشن کا ٹائم آیا ہے تو اس نے جس چیز پر کام کیا اس میں واقعی ماننے والی بات ہے کس نے کام کیا۔ وہ کام اس نے یہ کیا کہ یہ جو پارٹی میں سیاسی بونے لگے پھرتے ہیں، جن کو گفٹ نوازے جاتے ہیں، جن کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اور وہ آپ سے پھر بڑے راضی ہوتے ہیں، اس نے 10 سال ان کی جوتیاں چاٹی ہیں، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے عوام سے محبت نہیں کی، اس نے اپنے ٹکٹ سے محبت کرتے ہوئے ان کے پیچھے جو ہے یہ نوکروں کی طرح پھرتا رہا ہے، ان کی خوشامدیں کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ مجھے ٹکٹ مل جائے، اور جب ٹکٹ مل جائے گا تو لوگ جہاں پر خالد بڑائچ کو مہر لگائیں گے شیر پر، اسی طرح مجھے بھی شیر پہ مہر لگ جائے گی۔ مجھے ان لوگوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے، ان لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنی عوام کو جو اسے منتخب کر کے بھجواتے ہیں انہیں جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ وہ کبھی کسی نے آج سے پہلے اس کو دیکھا تھا؟ اب جب ٹکٹ مل گیا تو اس کو یہ تھا کہ ٹکٹ ملا ہے تو بس دنیا جو ہے وہ جم غفیر میرے پیچھے پیچھے ہوگا اور میرے رستوں کو بھی چوم رہے ہوں گے، میرے رستے کی مٹی کو بھی چوم رہے ہوں گے کہ قدیر کو ٹکٹ مل گیا۔ لیکن ٹکٹ ملنے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی عوام کے لیے کیا کیا۔ یہ شخص جب ٹکٹ سے مایوس ہوا، ٹکٹ ملنے کے بعد کوئی پذیرائی نہیں ملی، پورا مونگی زہر ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھا تھا کہ نہیں بھائی، تم نے جب پلٹ کے 5 سال ہماری خبر نہیں لی، 10 سال میں کوئی منصوبہ نہیں دے سکے تو اب نہیں، اب اور چانس نہیں تمہیں دیں گے۔ پھر یہ بھاگا کہ گوجرا میں نواز شریف کو لے کر آؤں گا، وہ جو ہے وہ میری آگے سپورٹ یہاں پر ہوگی تو وہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اس سے چیز سے مایوس ہوا تو پھر جو لاسٹ اس کا آپشن تھا وہ تھا کہ عوام کے پاس جائے۔ اب عوام کے پاس کون سا منہ لے کر جائے؟ کیا کیا اس نے آپ لوگوں کے لیے؟ کیا خدمات تھی جو آپ کو آگے بیان کرتا کہ میں نے یہ بنایا اور یہ کیا اور مجھے اس کے بدلے میں ووٹ دیں؟ یہ لاسٹ آپشن تھا اور یہی پر وہ خوار بھی شخص ہوا۔ اب عوام سے منہ چھپائے پھرتا ہے، اکیلے سب کو ملتا ہے اور پھر لوگوں میں یہ افواہ پھیلا رہا ہے کہ نہیں فوزیہ خالد نے بیٹھ جانا ہے، فوزیہ خالد میرے حق میں بیٹھ رہی ہے، ہر جگہ اس کی آخری امید یہی بنی ہے فوزیہ خالد بیٹھ جائے گی۔ میں تینوں دساں فوزیہ خالد بوے گی پر تیرے گوٹے گٹے مینوں تے ہن خالد بڑائچ بھی آکھے بیٹھتے فوزیہ نہیں مہندی ہے، کیونکہ میرے سپورٹر آپ لوگ ہیں، خالد بڑائچ نے اور میں نے آپ لوگوں سے محبت کی ہے، آپ لوگوں کو اپنا بہن بھائی اپنی فیملی جانا، آپ نے ہم سے پیار کیا، ہم نے آپ لوگوں کو پیار کیا۔ یقین مانے مشکلوں کے جو ٹائم تھے جب ہمیں پی ٹی آئی کے دور میں اتنا زیادہ سختیاں ہم پر کی جا رہی تھی تو وہاں طاقت کیا تھی؟ آپ لوگ تھے۔ ہمیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی محبت طاقت دیتی تھی کہ نہیں ہمارے لوگ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے مضبوط بن کے کھڑے رہنا ہے، ہمیں ان کو مایوس نہیں کرنا، ہم نے اپنے رستے تبدیل نہیں کرنے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کا یہ جو ساتھ تھا اس نے بڑی طاقت دی اور وہ وقت بھی گزر گیا۔ آج یہ جو پی ٹی آئی واویلے کرتی پھر رہی ہے تو میں اپنے بچوں سے کہوں گی، میں اپنے یوتھ سے کہوں گی کہ خدارا یہ ایک یہودی لابی کا لایا ہوا ایجنٹ ہے جو عمران خان ہے، آپ کس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس نے کیا دیا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو مہنگائی آ گئی، مہنگائی نہیں آئی، اس ملک میں بربادی آ رہی تھی۔ نواز شریف نے کہا کہ پارٹیاں بنتی ہیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں، یہ پاکستان قائم رہنا چاہیے۔ اس نے پارٹی قربان کر دی اس ریاست کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اپنی سیاست قربان کر دی۔ سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی مقبولیت نیچے آ گئی اور اس مقبولیت کے نیچے آنے میں سب سے مین رول تو ایسے غداروں کا ہے جو ٹکٹیں بکچواتے ہیں،
جو میاں نواز شریف کو غلط بریف کرتے ہیں کہ یہ ممبر بڑا پاپولر ہے، یہ بڑا کامیاب ہے، ٹکٹ اس کو دینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو پارٹی کی بربادی کی وجہ ایسے غدار لوگ ہیں جو غلط لوگوں کو منتخب کروا کے لاتے ہیں، وہ ممبر لوگوں کو مایوس کرتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پارٹی فضول ہے۔ اور جو دوسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو گورنمنٹ سنبھالنے کے بعد جو ایک مہنگائی آ گئی، وہ لوگوں نے سارے کا سارا ذمہ نون لیگ پر دے دیا۔ اگر نون لیگ کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں تو 2018 کے ٹائم کو دیکھیں، نواز شریف کس طرح کا ملک چھوڑ کر گیا تھا۔ ان پونے 4 سالوں میں اس ملک کی بربادی کر دی گئی۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے پاکستان میں کیا کرنا تھا، یہودیوں نے وہی کرنا تھا جو فلسطین میں کر بیٹھے ہیں، وہی انجام ہم لوگوں کا ہونا تھا جدھر ہم لوگ جا رہے تھے۔ یہ ہمیں لنگر خانوں کی طرف لے کے جا رہا تھا، یہ ہمیں پناہ گاہوں کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ نہ کماؤ اور نہ اپنا گھر بار بناؤ، بس اسی طرح کی زندگی گزار دو۔ تو یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا تھا؟ کبھی قومیں کٹے بیچنے سے بھی بنی ہیں، کبھی مرغیاں پالنے سے بھی قومیں بنی ہیں، کبھی ہم نے سنا ہے؟ یہ ملک بچا لو، مشکل سے نکالو۔ تو ملک اس طرح سے نہیں بنتے ہیں، ملک وین سے بنتے ہیں، ملک موٹر ویز بنانے سے بنتے ہیں، ملک آپ کی کمیونیکیشن کو بڑھانے سے بنتے ہیں، انڈسٹری لگانے سے بنتے ہیں، جو منصوبے میاں نواز شریف نے دیے۔ اس لیے خدا را اس یہودی فتنے سے خوبی بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، ورنہ اس ملک کا انجام بھی اللہ نہ کرے فلسطین جیسا ہونے والا تھا۔ تو قربانی دی اور قربانی ہم نے بھی دی۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خالد وڑائش نے آپ لوگوں کو ڈیلیور کیا، آپ کے گوجرا کی خدمت کی، آپ لوگوں سے اگر محبت کی، تو پھر خالد وڑائش کی ملکہ کو بھی ووٹ دیں، یہ اس کا حق ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایم پی اے بن کر خالد وڑائش صاحب کا بازو بنوں گی۔ ہم سارے مل کے، آپ لوگ میری ٹیم ہو گئے، آپ سارے بھائی میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب اکٹھے ہو گئے اس گوجرا کو سنواریں گے۔ سب سے پہلا تعارف ہمارا گوجرا کا ہے، جب آپ کا عزیز و قارب، ہمارے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب ہمارے جب شہر میں داخل ہوتی ہیں تو وہ شہر آپ کا تعارف ہوتا ہے۔ اس کی جب شکل ہم لوگ اچھی بنائیں گے تو اس کا تاثر بھی اچھا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہ رہنے والے بھی سویلائزڈ ہیں اور اس کو بنانے والے بھی جو ہیں وہ بھی بڑے محب وطن ہیں۔ ہم سب نے مل کے اس گوجرا کو ایک بہترین شہر بنانا ہے، ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے ایک ٹیم کی طرح، جیسے کہ آپ خالد وڑائش صاحب کے تھے، اب انشاءاللہ میرا بیٹا عقبہ علی وڑائش اور میں، ہم لوگ مل کے خالد صاحب کے بازو بنیں گے، اس گوجرا کے لیے کام کریں گے۔ یہ ٹکٹوں کے چکروں سے نکلیں، اور یہ جو ٹکٹوں والی سرکار ہے اس کو آپ نے ایک جو ہے نا وہ کڑوا جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیت کے گوجرا کی یہ سیٹ، فوزیہ خالد کی یہ سیٹ ہم اپنی بہن مریم نماز کو تحفے میں پیش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بتائیں گے بھی کہ یہ پارٹی میں جو غدار لوگ ہیں، جو پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں، یہ جو ٹکٹیں بیچتے ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے اوپر سوال ہونا چاہیے کہ یہ اپنی لیڈرشپ کو، اپنے قائدین کو مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں اور غلط لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں۔ جب غلط لوگ آگے آتے ہیں تو پارٹی کا مورال گرتا ہے، پارٹی کی مقبولیت ختم ہوتی ہے، اور یہی لوگ اصل میں ذمہ دار ہیں۔ پارٹی کے جو کہتے ہیں نا سرے چڑھ گیا، یہ لوگ سرے چڑھ جاتے ہیں۔ پھر 10 سال میں جب اس کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو یوتھ نے مایوس ہی ہونا ہے کہ یہ ایم پی کیا کر رہا ہے۔ ابھی اگر خالد صاحب کا ساتھ نہ ہوتا تو یہاں پر تو لوگوں کے بالکل دل ہی بدل چکے ہوتے نون لیگ سے۔ تو ہم سب نے ایک پارٹی بننا ہے، ایک ٹیم بننا ہے، آپ سب نے جگہ جگہ گھر گھر میرا پیغام لے کے جانا ہے کہ سبز پرچی پر شیر کا نشان اور سفید پرچی پر ملکہ کا نشان، اور عورتوں کو تو خاص طور پر اپنی بہن کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کے میں خواتین کے لیے علیحدہ دفتر بناؤں گی جہاں پر میری بہنیں آ کے اپنے مسئلے مسائل بیان کریں گی، وہ مسئلے یا وہ تکالیف جو وہ شاید مردوں کی کسی آفس میں آ کے، کسی کمیونٹی میں آ کے نہ بیان کر سکیں، تو وہ آپ کی بہن یہاں پر ہوگی۔ اپنے گوجرے کو اپنا سنوارنا ہے، بس یہ دل میں ایک آرزو ہے، یہ خواب ہے، اور اس کی خواب کی تعبیر آپ لوگ دیں گے جب 8 فروری کو ہمیں کامیاب کریں گے۔ آپ کی سپورٹ کی، آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز اپنا ووٹ ضائع مت کریں۔ لیڈرشپ کوئی بھی ایسے ہو
لیکن دیکھنا یہی چاہیے کہ ہمارا لوکل لیڈر کون سا اچھا ہے، کون آدمی ڈیلیور کر رہا ہے، اور کون سا گروپ ایسا ہے جس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے گوجرا کے حالات بہتر ہوں۔ قطرہ قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے، سب اچھے لوگ جب سلیکٹ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی سنورے گا اور پاکستان خوشحال بھی ہوگا۔ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ اللہ تو خاموش کرا